प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सेंट्रल जनरल काउंसिल के इजलास में बिला मुकाबला मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हो गए। पार्टी सरबराह मुंतखब होने के बाद अपनी तकरीर में शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपने भाई नवाज शरीफ की जगह लेने का सोच भी नहीं सकते, और ये भी कि नवाज शरीफ वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सियासी वारिस कहा जा सकता है। नवाज शरीफ जो अपनी तकरीर के दौरान गुस्से में नजर आए, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बोले कि कल चाबी से चलने वाले खिलौने एक ही जगह जाकर झुक गए। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने आज ट्विटर पर एक पैगाम में कहा है कि 18वीं तरमीम के मामले पर उनकी जमात कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये पैगाम उन खबरों के बाद आया जिसमें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी अगर दोबारा हुकूमत में आई तो 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा सकता है। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने आज एक ट्वीट के जरिए ये ऐलान किया कि उन्होंने रेक्स टिलरसन की जगह CIA के सरबराह माइक पॉम्पेओ को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया है। रेक्स टिलरसन की अमेरिकी सदर के साथ टेंशन तब से चल रही थी जब NBC न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि एक मीटिंग के बाद सेक्रेटरी टिलरसन ने अपने स्टाफ के सामने अमेरिकी सदर के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें देख सकते हैं। मोहतरमा गुलमीना साहिबा, आप बहुत ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब हो गई। अच्छी बात है, होना चाहिए। आजकल इस मुल्क में जो हाड़ा हुड़ी चल रही है, नाज़ेबा, आई थिंक मोरोन का मतलब बेवकूफ़ होता है। नहीं, वो पता है मैंने क्यों किया? मैंने देखा कि हमारे टेलीविज़न चैनल्स जो कि वैसे तो हर वक्त जो मर्जी लोगों को कहते रहते, वो जब रिपोर्ट कर रहे थे आज इस खबर को, तो मैं 2-3 जगह मैंने देखा कि वो ये लफ्ज़ नहीं बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें कोई इसका उर्दू तर्जुमा शायद इतना बुरा है कि लोगों को बुरा लग जाए, तो आई थॉट बेटर मोरोन का था। मोरोन का मतलब क्या है? यही बहुत ही बेवकूफ, अकल कम अकल वाला, मतलब स्टूपिड, यानी सब ह्यूमन, स्टूपिड, लो, बिल्कुल कम बेवकूफ। तो ये आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानी चैनल्स वर टेकिंग इट सो, इसीलिए मैंने अपनी चैनल्स की लीड मोरोन के लिए शायद डिक्शनरी ना देखी होगी किसी ने, वक्त नहीं होगा, क्योंकि 24/7 है ना, फॉरेन ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती है, तो सोचा होगा यार अमेरिका गाली ना हो क्यों, शायद तो नाज़ेबा कह दो। तो मैंने कहा मुनासिब है कि हम भी उसी तरह इसे रिपोर्ट करें जिस तरह हमारे बाकी टेलीविजन चैनल। नहीं, लेकिन तुम्हारा जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि तुम तो डिक्शनरी देख सकती थी। नहीं, मुझे पता है नुसरत, मोरोन का मतलब मुझे तो अच्छा, बहरहाल यानी मसला ये है कि हमें इसी से ही शुरू करना पड़ेगा और दरख्वास्त करनी पड़ेगी ख्वाजा आसिफ साहब से, हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, कि अगर उनका कोई अमेरिका का दौरा नहीं भी है तो वक्त करके निकालें और इस दफ़ा कोशिश करें कि किसी तरह को दम दरूद करवा के तो ट्रम्प से मिल लें। वाकई तो वो जब हो जाए। लास्ट ईयर आपको याद होगा अक्टूबर में गए थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पे। अच्छा, अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो मैंने ये कहा कि बीवी ये क्या लेने गए हैं इस आदमी के बारे में, तो वैसे ही कहानियां चल रही हैं उसी दिन तो वो न्यूज़ आई थी ना नुसरत साहब कि वो उसने मीटिंग के बाद ये कहा था। वो उससे पहले भी 2-3 मरतबा आ रहा था, यक हो रही थी, तो मैंने उसको जहन में रखते हुए, वो तो इत्तेफाक से उस दिन खबर भी आ गई थी, तो मैंने ये कहा कि बेहतर यही है कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते। बहरहाल जब हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए तो उनके साथ तो ज़ाहिर है कि ये मौसूफ़ बहुत बड़ी ऑयल कंपनी के सरबराह रहे हैं, इनको पता है कैसे अपने आप को कैरी करना है, मेंटेन करना है। तो इन्होंने बजाय अपने दुखों का इजहार करने के, अपना जो इनका मसला चल रहा था कि क्या इनका जॉब रहेगा या नहीं, इन्होंने उस वक्त बहुत फिक्रमंदी से आए। अच्छा, अजीब इत्तेफाक है कि परेशान इंसाफ को होना चाहिए था,
کہانیاں ان کی بارے میں چل رہی پاکستانی تھی گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی پہ بڑے اور پریشان تھے نا پورے صحافی بنیادی طور پر اس لیے کھڑے تھے یس کہ وہ یہ نہیں جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاکستان پاکستان کے وزیر خارجہ سے کیا گفتگو ہوئی، وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ کا کیا ہوگا، کہ آپ نے مورون کہا تھا یا نہیں کہا تھا، جو اس نے کبھی ڈینائی نہیں کیا نصرت صاحب کہ وہ لفظ اس نے استعمال نہیں کیا. فوری طور پر جو ہے کہا کہ جی ابھی میری پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی طویل المدتی استحکام کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا بلکہ پاکستان کی حکومت تو میں بار بار کہتا رہا کہ بھائی وہ تو تم لوگوں کی حکومت کے بارے میں پریشان ہے کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے. بہرحال عجیب اتفاق ہوا ہے کہ آج حسب معمول اپنی صبح کا آغاز امریکی صدر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے وزیر خارجہ کو سیک کر کے کیا ہے. میں سیک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے مائک پومپیو جو ابھی تک CIA کے سربراہ تھے انہیں نیا وزیر خارجہ بنا دیا ہے. He will do a fantastic job. Fantastic ایک تو لفظ بہت اس کو ہے، اور یہ کہ thank you Rex Tillerson for his service. جینا ہاسپل اس مائک کی جگہ اب CIA کی سربراہ بنا، اس کی وہ ڈیپیوٹی تھی نا. اچھا یہ دونوں خبروں سے پہلے میں صرف یہ بات بتا دوں کہ ٹرمپ ہے کافی 2 نمبر کا، ویسے اپنے جیسا ہے. خدا کی قسم سے میں تمہیں کہتا رہتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے اگر اس کا DNA نکلوا لایا جائے نا تو کسی نہ کسی طرح میرے لوریہ ہے، رنگ باز ضرور زیادتی کرتے لوریوں کے لاسٹ ٹائم. میں خود لوریوں میں تو کہتا ہوں کہ رنگ بازی لفظ میں کہہ بھائی، کیونکہ لاسٹ ایئر اتنے بھی برے نہیں ہوتے نصرت جب صاحب یہی خبریں، ہاں یعنی کم از کم مجھ سے تو یہی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. وہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ خبریں پہلے چلی تھیں کہ یہ ریکس کو فارغ کرنے والا ہے تو موصوف نے 2 دسمبر کو لاسٹ ایئر یہ کیا تھا ایک اور ٹویٹ جس میں کہا تھا میڈیا ہیز بین اسپیکولیٹنگ کہ میں نے اس کو نکال دیا ہے ریکس کو. فیک نیوز، کیونکہ فیک نیوز اس کا بہت شوق ہے. اس وقت نہیں نکالا تھا نا، اس نے کہا ہی کہ وہ نہیں. اب وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک اور بات کہہ رہا ہے. اب وہ میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک امریکی تاریخ کی پہلی انتظامیہ ہے کہ جس میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً اس طرح یعنی ٹرن اوورز ہو رہے ہیں. اس کے جواب میں موصوف یہ فرماتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو کیوس ہے، بحران ہے. موصوف کہتے ہیں یہ کیوس نہیں، بحران نہیں، یہ انرجی ہے. یہ آتے جاتے ہیں لوگ. ارے بابا میں آئی وش کہ وہ ہوتا میرے پاس ابھی. میں تمہیں بتا رہا ہوں ایمانداری کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ یہ انرجی ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں کتنا. اچھا دوسرا تمہیں یاد ہو کہ سیاست میں آنے سے پہلے یہ ایک ٹی وی پروگرام میں آپ کو اتنی دفعہ کہہ چکی، آپ نے دیکھا ہے نصرت صاحب کبھی؟ دو تین دیکھے. وہی میں مطلب تو اس میں وہ اسی طرح لوگوں کو کہ چل بھی تیری چھٹی، وہ یور فائرڈ اور ایسے کر کے کرتا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس بھی اس طرح چلاتا ہے کہ یو آر فائرڈ. اب وہ ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ بھی یہ سارا ثابت کرتا ہے کہ میں ہر وقت اچھے لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہوں. وہ یار اب کہاں سے آئیں گے. اچھا خیر یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. انٹرسٹنگ کی مزے کی بات ہے ایک پاکستانی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں، کیونکہ سخت آدمی ہے CIA کا چیف، اس کے ویوز بھی CIA کا یہ جو چیف آیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے بارے میں اس کے ریمارکس بہت دفعہ ہم نے چلا چکے ہیں، بہت دفعہ ہم نے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ CIA کا چیف بننے سے پہلے یہ صاحب جو تھے یہ کانگریس میں تھے، وہاں کے منتخب رکن تھے. اس وقت بھی موصوف کا مسلمانوں کے خلاف نفرت ان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے. یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اوریجنلی یہ فوجی بیک گراؤنڈ سے ہی آیا ہے. صحیح. اور ویسے ہارورڈ لا اسکول وغیرہ بھی اللہ خیر کرے، لیکن اس کا رویہ جو ہے وہ مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں. ایک تو بات یہ ہوئی کہ بہت متعصب شخص ہوا ہے. ریکس ٹلرسن کو میرا خیال ہے اس وجہ سے ہٹایا گیا. اٹس ٹو ارلی فار می ٹو کامنٹ. میرا اپنا خیال ہے کہ ہوا یہ کہ سعودی کہہ رہا ہوں، ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا کے سفیر جو ہے
وہ ٹرمپ صاحب سے ملے اور انہوں نے اس ملاقات کے آغاز میں 45 منٹ تک ان کی تعریفوں کے پل مارے کہ جناب آپ کیا اور کمال کے آدمی ہیں. یہ وہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ سر ہمارے پاس پوری اطلاعات ہیں کہ یہ جو شمالی کوریا کا صدر ہے نا یہ ایسے بابا کرتا رہتا ہے, آپ ذرا پیار سے پکاریں کو ہنٹ کریں تو آپ سے ملاقات کرے گا تو آپ تاریخ بنا لیں گے. نہیں یہ فیکٹ ہے. نہیں تو چل رہا ہے نا وہاں پر تمام. اچھا ہونا یہ چاہیے تھا اصولی طور پر. ہوتا یہ ہے کہ جب اتنا حساس معاملہ ہو کہ اس نے ایٹمی تجربات کیے ہیں جس کے جواب میں ٹرمپ بیٹھ کے کہتا رہا کہ ثابت کرتا ہوں کہ میرا بم بڑا ہے اور تمہارا ہے. وی آر ٹاکنگ آف ایٹم بمز. وہ امریکہ کی مین لینڈ تک پہنچے گا, انہوں نے یہی کہا تھا. نہیں اور ہم ایٹم بموں کی بات کر رہے ہیں بھائی, ایٹم بموں کی. اس طرح کی کیفیت میں اگر آپ کو یقیناً جنوبی کوریا ظاہر ہے خدا نخواستہ کوئی ایٹمی کانفلکٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو بیچارے وہی ہوں گے, تو ان کی تشویش اپنی جگہ. اچھا وہ ہمسائے بھی ہیں, کورین ایک ہی نسل ہے, ایک ہی قوم ہے, ان کی انٹیلیجنس یا ان کی ریڈنگ شمالی کوریا کے صدر کے بارے میں شاید درست بھی ہوگی, لیکن اتنا بنیادی فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھا یہ جاتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ کہیں گے اصولی اسٹینڈرڈ لائن, اوکے یو تھنک سو, اوکے آئی ول کنسلٹ مائی. ہاؤ کین یو ڈو دس وداؤٹ یور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کہا اس نے کہا میں تو ملنے کو تیار ہوں. تو وہ ہسٹورک مومنٹ کے تاریخ بنانے کے چکر میں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا باوجود اس پوری خبر کے کہ تو بہت ہی ایکسٹریمسٹ, بہت اینٹی مسلم جرمنی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام سر. ہیلو ہلو جی فرمائیے, آپ بول رہے ہیں جی. 60 کی دہائی کے آخر میں ایک فلم بنی تھی, چند مکھنا, پنجابی فلم تھی جی, ستھیر اور انیسن بھٹی کی. اس کا ایک گانا تھا تیرے جے پت جمن ماما کتلے کتلے کوئی. تو یہ کہاں پیدا ہو گیا؟ یہ گانا ملکہ نے آپ کے لیے گایا تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بھیا مجھے ذرا آگے جانے دیجئے, مجھے اہم بات کرنی ہے تھوڑی سی وہ, کیونکہ میں ایک مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں اور مجھے گلہ ہے کہ ہم نے بول بول پاکستان میں اس کو وہ اہمیت نہ دے پائے جو وہ ڈیزرو کرتی تھی, کیونکہ کل اتفاق سے دن ایسا تھا. ہاں سینٹ کا الیکشن تھا اور کچھ بات ہی نہیں کر سکے, تو ہمیں ہر صورت میں اس کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو آج آپ نے آغاز کیا ہے ہینڈنگ اوور, ٹیکنگ اوور کا, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. نظر بظاہر شہباز صاحب نے بہت ایک احتیاط بھری تقریر کی ہے, لکھی ہوئی تقریر کی ہے, وہ اپنا کاغذ دیکھ رہے تھے بالکل. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے عمل کے دوران اس ہینڈنگ اوور, ٹیکنگ اوور, ان کی تقریر, ان کی آمد, ان کا جانا, اس میں پورے مجمع میں کوئی زندگی نہیں تھی. صحیح. کوئی رونق نہیں. ٹھیک, اوکے. نواز شریف صاحب کی آمد سے قبل بھی جو تھوڑی بہت فوٹیج آتی رہی, اندر سے بھی جو لوگ بھیج رہے تھے اور جو ویسے لوگوں نے دی, اس میں بھی آپ کو مسلم لیگ کے جو نمایاں افراد ہیں ان کے چہروں پر افسردگی, صحیح, تھکن, اداسی, شکست. سینٹ الیکشن کی وجہ سے ہوگی. آپ کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کے صدر بننے کی وجہ سے وہ اتنے اداس تھے؟ نصرت صاحب کیا مطلب ہے؟ ایک ایلیمنٹ نہیں ہے نا سینٹ کا کل ہی ہوا ہے نا, وہ تو ایک جولٹ آیا نا, لیکن کل انہیں محسوس ہوا کہ یار کہ نہیں واقعی ہمارے ساتھ کوئی یعنی کہ things are not so okay with us. صحیح, اوکے. اچھا, اب ایسے ماحول میں جب نواز شریف صاحب آتے ہیں
تو انہوں نے اپنی تقریر کے آغاز میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تھوپا گیا ہے. ہاں ہی ڈیڈ. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ اچھا اس کو لوگ مختلف جو بھی مانتے ہیں, بٹ ہی واز کنویئنگ کہ بھئی اٹ از فورسڈ آن اس. اور دین اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی اگریسو پوزیشن لی. ڈیفینیٹلی. اب اس اگریسو پوزیشن کے ہوتے ہوئے اس کے شیڈو میں شہباز صاحب کیسے چل پائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. آج کے دن چونکہ مجھے دوسرے موضوع پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دینی ہے, کیونکہ میں واقعتاً اس کے بارے میں سخت پریشان ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس ملک میں کیاس کو, ہیجان کو. میرا اپنا خیال ہے کہ دیر ہو گئی. اب کس چیز میں نصرت صاحب؟ یہ جو شہباز صاحب کا ٹیک اوور. اچھا, اوکے, رائٹ. اب یہ بات طے ہے کہ نواز شریف صاحب تو گئے, اسی لیے آج عمران خان صاحب جو گجرات گئے تو وہ فرما رہے تھے کہ گو نواز گو تو ہو گیا, اب شہباز شریف کی بات. تو وہ کوئی اتنا غلط نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک, رائٹ. وہ اس طرح ہے کہ دیکھیے شہباز شریف صاحب ایک گڈ گورننس کا ایک ان کا برانڈ نیم ہے کہ جی میٹرو بسیں چلاتے ہیں, اورنج ٹرین چلاتے ہیں, جہاں کچھ ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں, جہاں ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں کہ شہر بہت خوبصورت لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب چیف جسٹس صاحب جب ہسپتالوں کے دورے کرتے ہیں پنجاب میں تو بہرحال وہ نیریٹو جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے کہ یار ہسپتال تو آپ سے چل نہیں پائے تو آپ جا کے میٹرو میں آپ یہ شاہ خرچیاں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا ان کے ایک بیوروکریٹ وہ پکڑے گئے ہیں, میرا اپنا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی پکڑے جائیں گے. اور جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی تو اس وقت میرے خیال میں ان گرفتاریوں کی تعداد زیادہ ہو جائے. اچھا, ٹھیک. ان گرفتاریوں کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں یہ نکلوانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو میٹرو بس ایکسیٹرا قسم کی چیزیں ہیں یہ خالی شو شاہ کے لیے نہیں تھے, خلق خدا کے فائدے کے لیے نہیں تھے, بلکہ کہیں نہ کہیں شاید کمیشن اور کک بیکس کا بھی تعلق. اچھا, میں خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رخ, اور اگر فرض کیا کہ یہ نیریٹو کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جن کے ساتھ انہوں نے پل بننا تھا انہوں نے جو اسیسمنٹ کی ہے اس اسیسمنٹ کا اظہار بھی اب ہو گیا ہے. اس میں وہ کہا گیا ہے کہ جی ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو بس ہے میٹرو بس, اس پہ ایک سواری جو ہے اس کو 100 روپیہ دینا چاہیے کرایہ, لیکن وہ 20 روپے دے رہی ہے. صحیح. تو یعنی فی سواری سبسڈی دینی پڑتی, حکومت جو ہے وہ 80 روپے نقصان کر رہی ہے. تو یہ اس انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ ہوا بھائی, ایک سوچ ہے نا. اب یہ کہا جائے کہ جی سیاستدان کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے خلق خدا کے لیے ویسے بھی دنیا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسیڈائز کیا جاتا ہے, بالکل یہی کہنے والی تھی میں بھی کہ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے جی چونکہ اب یہ کہ قرضے لے کے تو نہیں سبسیڈائز کیا جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ایک آرگومنٹ دوبارہ دیکھیے اکانومی اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ یہ گڈ اکنامکس ہے یا نہیں, کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت تک یہ سوال سیاسی سوال ہے ہاں کہ جی آپ نے للو تللو پہ فلاں 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 لگا دیے, جاتے کو ہاسپٹل ٹھیک کر دیتے, وہ ایک آرگومنٹ. بالکل یہ سیاسی سوال ہے. لیکن اگر یہ آئے کہ صاحب ان للو تللوں کا صرف جو ہے وہ ترجیحات یہی نہیں تھی کہ ہمارے پاس کو میگا پروجیکٹس ہوں, بلکہ اس پہ پیسہ بنایا گیا, بلکہ آبجیکٹیو یہ تھا کہ کمیشنز اینڈ کک بیکس, تو پھر نقصان, پھر تو بہت ڈیمیج ہوگی ان کی ریپوٹیشن شہباز شریف انتخابات کے. ڈیفینیٹلی. چلیں اسی پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, मैं इस बहस में ज़्यादा नहीं उलझना चाहता, अभी बहुत वक्त पड़ा है, कल परसों तरसों और आइंदा तो जाहिर है अब वो मुस्लिम लीग के उनको बार बार कहा जाता है परमानेंट सदर, ये ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनते हैं। इनको अपने बारे में ये गलत फहमी है कि ये पुल है। ये जो बातें चलती हैं ना कि जी इन्हें गुलाम इसाक खान ने कहा कि आप बन जाए हमें कोई एतराज़ नहीं, मुशर्रफ साहब कहते हैं आप बन जाए हमें कोई एतराज़ नहीं, ये सब जो है ये दो नंबरी है। नहीं, ये दो नंबरी है, ये यानी सेलिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इनमें थोड़ी सी भी पॉलिटिकल सेंस है तो ही शुड रियलाइज कि ये जो समझते हैं ना कि ये वहां पे ये एक्सेप्टेबल हैं जहां इनके भाई नहीं है, ये गलत फहमी में तो कोशिश करें ना इतनी गलत फहमी में है। जब इतना कैटेगोरिकली आपको लेट्स से कि कम से कम आपके पेट प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया गया कि मेट्रो के ये हालात हैं, तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक, लेकिन है इनमें होशियारी चालाकी वो रखते हैं, और इसी में ये होता है कि आप फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के। मैसेजिंग तो क्लियर करें। अब बात बहुत क्लियर है, चीफ जस्टिस साहब ने आज अखबारात आप देखें, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जी मैं इंश्योर करूंगा कि इलेक्शंस साफ शफाफ और मुनसिफाना हो। अब बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग कह सकते हैं कि जी उनकी तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वी आर हैविंग अ प्रोएक्टिव जुडिशरी और उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। तो जब वो ये कहते हैं मैं ये करूंगा और वो ये कहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह के साफ शफाफ होंगे जैसे 1970 में हुए थे, अच्छा मुझे वो साल का जिक्र को मुनासिब न लगा क्योंकि वो एक बैड ओमन है। इलेक्शन उन दिनों साफ शफाफ हुए तो कल मैं यही रो रहा था कि यार अगर पंजाब में सेंटिमेंट कुछ और हुआ और बाकी 3 सूबों में और इस पे भी इलेक्शन साफ शफाफ हो गए तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक, तो लेकिन बहरहाल इसके होते हुए साथ ही उन्होंने फरमाया है कि जी अफसर्स यानी ऑफिसर्स वो बदले जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी यानी बच्चे को बताया लाहौर में चली जाओ, जाके तुम 1-2 यानी जिमखाना वहाँ का जो है या 1-2 5 स्टार होटल्स वहाँ पे कॉफी शॉप में बैठो, 3 घंटे के अंदर तुम रिपोर्टिंग से तकरीबन नाबलद होते भी तुम एक लिस्ट ला सकती हो कि जी मुंदरजा झेल सरकारी अफसर शहबाज साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। हाँ हाँ, यस एब्सोल्युटली, सबको पता है। अच्छा, अब इनका शुरू से ये रहा है कि ये उनके जरिए डिलीवर करते हैं, इनका रोल मॉडल ही यही रहा है ना, इनका जो मॉडल डेवलपमेंट का है वो यही है कि जी करप्ट सियासतदानों को दूर रखो, अच्छे रिलाय ऑन ब्यूरोक्रेट्स और लॉरेंस ब्रदर्स, ठीक है ना, वो मॉडल है। ब्रदर वो एक ही ब्रदर है ना? नहीं तो वो 2 नहीं, वो भी 2 भाई थे, लॉरेंस भी। अरे बाबा ये वाले ऐसे हैं ना? नहीं वो भी 2 भाई। मैं शहबाज साहब की बात करूंगी, वो लॉरेंस। इत्तेफाक ऐसा है कि वो भी 2 भाई थे। तो वो उसमें अगर ये उनसे भी महरूम हो गए तो ये इनके तो लोगों के साथ वो प्यार और नहीं तो बचेगा क्या? शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ गुड गवर्नेंस करते थे, गुड गवर्नेंस गई तो फिर ही हैज नो ब्रांड। नहीं, और उसमें अगर फर्ज करें कि वो भी हो गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला वाली कहानियां शुरू हो गई, मेरा अपना खदशा है कि ये अपनी तमाम तर एहतियातों के बावजूद कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको इसमें मुश्किल आएगी और इनकी मुश्किलात का दौर थोड़ा सा तो अभी नजर आ रहा है हल्का फुल्का, और वो असली शुरू होगा जब पंजाब में केयरटेकर गवर्नमेंट जाएगी। तो वो होगा तो देखी जाएगी। इस ज़िम्न में मेरा जो ज़्यादा कज़िया हो रहा है, जैसे अभी जब हम ऑन एयर जान रहे थे तो इससे थोड़ी ही देर पहले गुजरात में इमरान खान साहब का जलसा था, वहाँ पे 2 स्टेज लगे हुए थे क्योंकि 2 ग्रोहों में उनके कुछ मकामी लोग थे। तो इमरान साहब ने ये मुनासिब समझा कि वो अपनी गाड़ी की छत से खिताब करके, क्योंकि बाकायदा जलसा तो वैसे भी नहीं था, वो इंतहा वो उनकी मेंबरशिप, तो वहाँ पे किसी ने उन पर जूता उछालने की कोशिश की, तो अलीम खान खुशकिस्मती से अलीम खान साहब पर लगा। तो यानी एक रिवायत थी, खुशकिस्मती इन सेंस के इमरान खान को नहीं लगा, यानी कि डायरेक्ट थी कि वो भी चूंकि मिस किया इमरान साहब को ना, तो उनके भी छू के तो नीचे गिर गया। मैं इस हवाले से खुशकिस्मती कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता हरगिज़ ये नहीं कि मैं कि जी अलीम खान नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा के लिए नहीं, मुझे पता है इस मामले पे आपको कोई मजाकन करता हूँ वो अलग बात है। मैं आई एम रियली अपसेट। नहीं आई अंडरस्टैंड। इससे पहले फैसलाबाद में भी इनके साथ ये वाक़या हुआ, उससे पहले उसमें अच्छा, लेकिन ये अब बहुत गलत बात है
یہ سمجھانے کی بات ہے کہ جو مسلم لیگ نواز پہ حملے ہو رہے ہیں وہ ایسے نہ کیا جائے کہ مسلم لیگ نواز پہ حملہ ہو تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ان کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان سے کرے. یہ غلط ہے. This is what's happening. بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ بوتھ نواز شریف صاحب کے بھی اور عمران خان صاحب جیسے بھی یہ اکٹھے کسی طرح کا رول کوئی ایک گیم کے یار پرنسپل ہوتے ہیں. وشیس صاحب میچ لڑ رہے ہوتے ہو کیونکہ جو آگ نواز شریف کے جوتے اور خواجہ آصف کی سیاہی کے حوالے سے بھڑکائی جا رہی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. اس کا آغاز بنیادی طور پر ہوتا ہے اسمبلی میں ایک حلف نامے کی عبارت میں تبدیلی جس کے بارے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ غلط سٹوری پھیلائی کہ سبسٹینشل چینج اس میں کوئی خاص نہیں تھی. میں آج بھی کہتا ہوں لیکن بہرحال صحیح کہہ رہے ہیں میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے نہیں کوئی نہیں مانتا نصرت صاحب وہ تو بات ہی اتنی آگے نکل گئی اس کے بعد کیا کریں. ہمارے جیسے لوگ چیختے رہیں تو کوئی اور نہیں وزیر اعظم کا اپنا بھائی جو اتفاق سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور ان کی جماعت کے صدر وہ خود پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے خطاب کرے وہ دکھاؤ بھائی جھلک. اور میں نے جناب ایک قائد سے کہا ہے کہ جس نے بھی یہ لفظ بدلا ہے اس کو نکال دے گا بنا جواب. جس نے بھی یہ لفظ بدلا ہے. اچھا اب یہ کہ یہ تقریر نے کہا کہ ہاں میں کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ ہوئی اور کوئی نہ کوئی آدمی اس کا ذمہ دار ہے. جب آپ نے یہ کہہ دی بات اپنے سر لے لی تو پھر کسی اور سے گلا کیا. اسی کہانی کو اٹھا کے پھر راولپنڈی اور فیض آباد 22 دن اب ان 22 دنوں میں جو آگ بھڑک گئی ہے اب اس کو کون وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال وہ بریک کا کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا یہ 22 دنوں کے دھرنے نے جو ماحول بنایا اور اس ماحول کے اینڈ پہ ریاست پاکستان نے جس طرح اپنے آپ کو سرنڈر کیا اس کے بعد سے پورا بیانیہ بدل گیا ہے. آپ دیکھیے ایک عام آدمی رہتا ہے کسی سبب میں دور دراز میں اس کا کوئی اور ہے نہیں بڑی اس کی ایک عام سی زندگی ہے اور اس کے کچھ ایموشنز ہیں اور ان کے لیے ایک مناسب یہ کہ جناب یہ تھا تو یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا ہاں وہ کوئی یہ کیوں سائن بات کو کیے ڈیفینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ مسلم لیگ نون خود ہی کیپیچولیٹ اور ہو گئی تھی. پھر کیوں نکالا وزیر قانون کو اگر کچھ نہیں ہوا واپس اس کو کہ ہم نے بدل دیا ہے اور یہ اب اس کی پیس پہ خواجہ آصف صاحب پر ہوا تو وہ خواجہ آصف صاحب تو اٹلی سے کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راجہ محمد کبیر عرض کر رہا ہوں سر اٹلی سے. جی بھیا. سر میرا سوال یہ ہے سینٹ انتخابات کے حوالے پہ حاصل بزیجو صاحب اچکزئی صاحب اور آج جاوید ہاشمی صاحب کے جو الزامات ہیں سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بھیا میں راجہ صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں اس وقت ایک ایسا خوفناک ایشو ڈسکس کر رہا ہوں جو ہمارے لیے آؤٹ آف ہینڈ ہو سکتا ہے. یقیناً میں آپ کے سوال کا جواب کسی روز ضرور دوں گا. آپ کا سوال اگرچہ بہت ویلڈ ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ایشو ہے سب سے زیادہ اس سے بھی زیادہ پریشان کہ چلو جی وہاں ایک مقامی آبادی میں لوکلی سیالکوٹ میں ہوا اور جو صاف کرنے والے وہ امام مسجد ہیں چھوٹی مسجد کا. غور کرے امام مسجد نہیں لیکن جو اس سے خوفناک ترین بات ارے بی بی بہت خوفناک بات ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بہت خوفناک بات ہے. جامعہ نعیمیہ لاہور. ہاں جی بالکل. یہ جامعہ نعیمیہ جو ہے اس کو بنانے میں
میاں شریف صاحب کی کاوشیں بھی شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور نواز شریف یہ دال گراں کی پہلے مسجد ہوتی تھی, بالکل ٹھیک ہے. پھر گڑی شاہو میں اس میں ایاز صادق صاحب کے والد نے بھی جگہ دی. تو اس طرح کے متوول کاروباری لوگوں نے مل کر اس درسگاہ کو بڑا بنایا. اب وہ جامعہ جس کا اپنا ایک مقام ہے, اور ان کے سرفراز نعیمی صاحب, وہ دہشت گردوں نے ان کو اپنا نشانہ بھی بنایا, بالکل, کہ آپ ہمارے خلاف ان کا خیال تھا فتوے دیتے ہیں. وہاں یہ جاتے ہیں, وہاں پہ جن 3 لوگوں نے کیا ہے ان میں سے 2 وہ تنظیمی کمیٹی کے رکن تھے, ریسپشنسٹ تھے. اب مطلب یہ نہیں کہ کوئی باہر سے اور آیا اس میں اور جا کے انہوں نے یہ کام کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا آپ کو کہ ایک ایسی درسگاہ, ایک ایسی جامعہ کہ جس کے ساتھ ان کا ذاتی خاندانی تعلق ہے, اس کے تنظیمی لوگ اگر اب نکلے سب, اس کے تنظیمی لوگ نہیں. اس میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان درسگاہوں کا مجھے چونکہ بہت ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, اس طرح کی درس خالی نہیں اور بہت ساری, یہ ہائیلی اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے بڑوں کو, اپنے استادوں کا ہم لوگوں سے کہیں زیادہ احترام کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں, نہیں سر کیسے ہیں جی, ان کے سامنے اگر سگریٹ ہے یوں کر لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے اکابر, ہمارے بڑے, ہمیں وہ بہت زیادہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو ان میں بھی ان کے لیے اگر وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. فیض آباد کے دھرنے نے وہ سٹرکچر توڑ دیا ہے, وہ مولانا کھڑے ہو کے بھی کچھ نہ کر پائے. ہاں یو رائٹ, وہ سوچ وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے. چھوٹی مسجد کا جو امام ہے, چھوٹی مسجد کا امام ان مسلک سے ہوا. اب پنجاب کے ہر حلقے میں کتنی مساجد ہیں, بالکل, ان کے امام. تو جیسے 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور ANP والے جو ہیں طالبان کے خوف سے نہیں جا پائے, یہ نہیں نکلیں گے. ان چھوٹے چھوٹی مساجد کے امام, پر انہوں نے خود ہی اب نصرت صاحب بھی آگ لگائی ہے. میں کیا کہوں باپ سے, مطلب I'm not justifying it, تو اب میں یہ کہوں کہ ہاں امام مسجد کو پڑھ جاؤ, مطلب کنڈیم کریں, پھر سیدھے کیا کریں, اور سچ بولیں تھوڑا سا کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت فیض آباد کے دھرنے میں, اور اس سوچ کو وہ بول کے کیا ملا, ایک اور سائن کریں, شارپ کلوزنگ, دوبارہ دستخط کریں گے, پھر یوں انگوٹھے لگائیں گے اور 100 جوتے بھی کھائیں گے. کیا باتیں کر رہی ہیں, چلیں جی, اسی دنیا میں پروگرام کلوز کرنا ہے باس, ہمیں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.